बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सीएनजी के हवाले से, और आपको बताते चलें कि सीएनजी ओनर्स डीलर्स एसोसिएशन जो है उसने धरना दे दिया है, और ये एसएसजीसी का जो दफ्तर है गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर के करीब, उसके बाहर ये धरना दिया गया है। 2 रोज़ धरने के हो चुके हैं, और जो सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन उनका ये कहना है कि जब केपीके में गैस फराहम की जा सकती है तो सिंध में गैस क्यों नहीं फराहम की जाती, हालांकि सिंध वो सूबा है जहां सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पाई जाती है। दूसरी जानिब सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन का ये भी कहना है कि अगर गैस की बंदिश करनी ही थी तो फिर आरएलएनजी पे कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ। यानी जिन सीएनजी डीलर्स को आरएलएनजी पे ये कह के कन्वर्ट किया गया था कि उन्हें गैस की लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी वजह से भारी यानी महंगी गैस खरीदने पर ये लोग जो हैं वो रजामंद हो गए थे। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, 2.5 महीने के लिए कराची में और पूरे सिंध में गैस की बंदिश कर दी गई। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब शोएब खान जी। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। सर, धरना तो आप दे रहे हैं एसएसजीसी के दफ्तर के बाहर, लेकिन सुई सदरन गैस का तो ये कहना है कि जी हमारे पास गैस है ही नहीं, आप धरना दें या कुछ भी करें गैस दे ही नहीं सकते। क्या कहते हैं सर? देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ दाद रखी थी। बात इतनी है कि कल भी शाम से इनसे मीटिंग हुई, इन्होंने हमें यही जवाब दिया जो आपने बताया। इन्होंने कहा हमारे पास गैस है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने भी इन्हें कहा जी हमारा कारोबार बंद है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम यही बैठे और बैठे रहेंगे। अब ये अपनी हददर्मी पे, हम तो अपनी हक पे, हम सिंध के बासी हैं, हम सिंध में रहने वाले हैं, हमारे बिल्कुल सिंध की गैस पे हमारा हक है, हमारा राइट है, और हम अपना हक दिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। शोएब भाई, बेहतर ये नहीं होता कि वफाकी वजीर से बात की जाती, या जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, वफाकी इदारा है सर एसएसजीसी, आप जाहिर सी बात है ये भी किसी एक मिनिस्ट्री के मातहत हैं, और आप लोग चाहे धरना दें या अगर ज़्यादा जो एग्रीवेट भी होती हैं चीज़ें, वायलेंस पे भी बात जाती है, तब भी सर क्या करेंगे? बात ये कि देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज तकरीबन ऑलमोस्ट 23 दिन हो गए हैं हमारे सेक्टर को बंद हुए हुए, सीएनजी स्टेशन को। इस 23 दिन के अंदर हमने हर दरवाजा खटखटाया। 2 दिन तक कंटिन्यू इस्लामाबाद में हमाद हसन ने हमें टाइम दिया हुआ था रिटर्न में, उसके बावजूद हमसे नहीं मिले। हम मिनिस्ट्री में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे ही रहे उनके इंतजार में। वो अपने ऑफिस में हमें बुला के बात करने के लिए रवादार नहीं थे। फिर हम एसएसजीसी आए, यहाँ हर वक्त ना एमडी हमें टाइम दे रहे, ना एमडी हमसे मिलता है। इसी यकीन करें, ऐसे भिखारियों की तरह ना हम चारों तरफ घूम रहे हैं। 23 दिन हो गए हमें, कोई शख्स हमसे मिलने को तैयार ही नहीं है। कोई हमसे मिले तो सही, हमारी बात तो सुने, हमारी कोई सुनवाई तो हो कहीं भी। आखिर तक हार गए। हमने ये आखिरी स्टेप इस्तेमाल किया कि हजारों लोग यहाँ एसएसजीसी के बाद बेयारो मददगार पड़े धरने की सूरत में। ना हमारे पास कंबल है, ना कुछ है। पूरी रात ठंड का मौसम आप देखें, कल पूरी रात हमने यहाँ गुजारी है, मच्छरों का मुकाबला किया है। ना हमारे पास वॉशरूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम हमारी कैफियत भी कोई समझे ना कि हम ये अपने आखिरी उस पे आ गए। तो गवर्नर साहब से क्या करें? सर, गवर्नर साहब से क्यों नहीं, यानी इमरान इस्माइल से क्यों नहीं मिला जाता, या आप उनको क्यों नहीं दरख्वास्त भेज रहे? आपके भी जानने वाले लोग होंगे, और खास तौर पे जो ताजिर हजरात हैं उनकी बड़ी सुनवाई होती है, और मतलब गवर्नर इमरान इस्माइल का चैनल क्यों नहीं जो है वो इस्तेमाल किया? गवर्नर इस्माइल साहब का चैनल इस्तेमाल किया। कल हमारे पास धरने में हिमायत के लिए जो यहाँ के वजीर तवानाई हैं इम्तियाज शेख साहब, वो आए, हमारे साथ 1 घंटा बैठे रहे। ठीक है, उन्होंने बोला मैं वजीर से बात करता हूँ, इससे करता हूँ, उससे करता हूँ। हमें कोई यकीन दहानी तो कराए, हम भी तो कोई भरम लेके यहाँ आए हैं, हम क्या करेंगे वहां जाके? हमने यहाँ 2 दिन गुजार लिए, कल हमारा 3रा दिन होगा। हमने यहाँ से नहीं जाना, भले ही कुछ भी कर ले हमारे साथ, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। ये आखिरी रास्ता है जिसे हम यूज कर रहे हैं, और अपना आखिरी रास्ता हम कैसे छोड़ दें? डॉक्टर साहब, आप भी सोचें कि हमारे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 30,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्या करें? हमारा कारोबार बंद है, सुबह घर से उठ के हम अपने कारोबार पे नहीं जा सकते। तो हमने बेहतर यही समझा कि शोएब खान जी साहब, तो कम से कम सिंध हुकूमत को फिर आप ऑन बोर्ड ले।
جو آپ کا مقدمہ لڑ سکے. نا سر میں نے آپ کو بتایا نا وزیر توانائی جو ہے امتیاز شیخ صاحب کل وہ ہمارے ساتھ دھرنے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے گئے ہیں. لیکن سر کوئی پازیٹیو ابھی تک کوئی مذاکرات یا کوئی آفر؟ کچھ نہیں جی، کوئی آفر نہیں ہے ہمیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر رات کے وقت میں بھی اگر کھول دیا جائے تب بھی؟ بالکل بالکل، ہمیں کچھ تو دینا یار. سندھ میں 2200 سے لے کے 2600 MMCFD گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کی پیداوار کا 69% بنتا ہے. آپ لوگوں کا صرف 18 CMMFD ہے نا میرے خیال میں؟ 15 MMCFD. 15 MMCFD اور 15 MMCFD پورے سندھ جو ہے نا اس کی کھپت اس ٹائم پہ تقریباً آلموسٹ 1400 سے 1500 MMCFD گیس ہے. باقی گیس کہاں چلی جاتی ہے؟ ملتی کتنی ان کو؟ 800 900. باقی گیس کہاں جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر یہاں کے 2 شاپنگ مال اگر لے لیں نا، اب ایک ڈولفن مال، ایک یہ ہائپر اسٹار، یہ مل کے ہم سے پورے CNG سیکٹر سے زیادہ گیس یوز کر رہے ہیں. آپ جائیں سائڈ ایریا میں جائیں، ہر انڈسٹری چل رہی ہے، کمپریسر لگایا ہوا ہے انہوں نے، ان کو کہاں سے گیس دے رہے ہیں؟ یہ گھریلو صارفین کو گیس نہیں ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی گھریلو صارفین کی وجہ سے آپ کو بند کیا ہے، تو بتائیں کراچی میں کسی گھر میں گیس آ رہی ہے؟ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ تجارتی مراکز جو ہیں ان کو گیس سپلائی کی جا رہی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو تجارتی مراکز کو گیس نہ دیں، ان کو بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ ہمارا کیا قصور ہے سر؟ 4 ارب کی انڈسٹری ہے ہماری، ہم انڈسٹریلسٹ ہیں. ہم کسی کے کہنے پہ اس انڈسٹری میں آئے نا. ریاست پاکستان سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، پھر ریاست پاکستان نے ہمیں کہا کہ آپ لوکل گیس سے وڈرو کر لیں. SSGC کے MD نے کہا، ریٹرن میں معاہدہ کیا ہوا ہے ہم سے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی واٹس ایپ. تو سر آپ کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ اگر ریٹرن معاہدہ ہے تو پھر آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. سر کورٹ میں تو آرٹیکل 158 کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہ جب ہم کورٹ میں کیس ون کر کے آئے 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد انہوں نے وہ نہیں مانا. پھر ہم نے ان کو کنڈم کا کورٹ وہ دیا نوٹس، تو یہ وہ کنڈم کے نوٹس کو بھی نہیں مانتے. SSGC تو جی بادشاہ ہے نا. وہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی وہ ایک وفاق کا ادارہ ہے، وہاں سندھ ہائی کورٹ اور یہ ان سے مبرہ ہیں یہ لوگ. تو سر جو کراچی کے نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے کوئی بات کی گئی؟ MNA سے بات کریں یا اپنا جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کم از کم تاکہ وفاقی حکومت تک پہنچ سکے. آپ کا مینڈیٹ لے کے آپ کے یعنی بہت سے ایسے تاجر حضرات ہیں آپ کے دوستوں میں ہوں گے جنہوں نے بڑا کیمپین پہ پیسے خرچ کیے پاکستان تحریک انصاف. سر ہم نے خود خرچ کیے، میں خود اس بات پہ شرمسار ہوں. یہ بات بولتے ہوئے مجھے انتہائی ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ان کی کمپین میں حصہ لیا، میں نے ان کو گاڑیاں دی ان کے الیکشن مہم میں، اور میں ان کی باتوں میں آ گیا. میں تو منہ چھپاتا پھرتا ہوں، کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں شرم کے مارے کہ میں نے کیوں ان کا اتنا ساتھ دیا تھا PTI کا. لیکن اب کوئی آپ کی سنوائی نہیں کی جا رہی کسی قسم کی؟ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی سر. جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھیں گے. 3 دن گزر جائیں، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، تقریباً آلموسٹ 23 دن سے ہم ویسے ہی بند ہیں. اب مجھے بتائیں یہاں اٹھ کے ہم کہاں جائیں؟ گھروں میں جائیں، گھروں میں سو جائیں. یہ ہمیں کوئی ایسی، جب ہمارا سیکٹر بند کر دیا تو ہمیں کوئی ایسی گولی بھی دے دینا جس کو کھا کے ہم 2.5 مہینے کے لیے سو جائیں. ٹھیک چلیں شعیب خان جی صاحب، پاکستان میں ہم کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ یہ احتجاج بھی ختم کر دیں اپنا. یہ سر مرد دم حیات چلتا رہے گا جب تک ہمارے وہ پودے نہیں ہوتے. تو یہ احتجاج کا طریقہ بھی ہمیں انہوں نے ہی سکھایا ہے. یہ 3 مہینے بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی 3 مہینے بیٹھے رہیں گے یہاں پہ، ہم بھی نہیں جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے شعیب خان جی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، آل پاکستان CNG ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شعیب خان جی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سوئی سدرن گیس کے حوالے سے، اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے جو خاص طور پہ سندھ میں بشمول کراچی گیس کی جو بندش کی گئی ہے 2.5 مہینے کے لیے. CNG اسٹیشن جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے CNG ڈیلرز ایسوسی ایشن کا دھرنا بھی جاری ہے. 2 روز ہو چکے ہیں. SSGC کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، اس لیے دھرنا دیں یا کچھ بھی کریں، گیس فراہم نہیں کی جا سکتی. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ SSGC کے اسپوکس پرسن موجود ہیں سلمان صدیقی صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی سلمان صاحب، اب پہلے تو احتجاج ہوتا رہا، بیان بازیاں ہوتی رہیں، پروگرامز ہوتے رہے. اب یہ لوگ جو CNG ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے،
آپ کے دفتر کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں سر. کوئی صورت ہے, کوئی آپ کے پاس انسٹرکشنز ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات کیے جائیں, کچھ چاہے رات کے اوقات میں کھول دی جائے گیس یا کچھ اس طرح کر دیا جائے تاکہ ان کی بھی روزی روٹی چلتی رہے؟ سر کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسان کسی تکلیف میں آتا ہے تو دوسرے انسان کو دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی اب وہاں سڑک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی ہارڈ شپس ہیں اس کے اندر, اپنے باہر موسم کی سختی بھی برداشت کر رہے ہیں, کھلے آسمان تلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ واش رومس کی بھی پرابلم ہو رہی ہوں گی. لیکن ہم اگر کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہوتے تو شاید یہ نوبت آتی ہی نہیں. آپ سب خود ہی جانتے ہیں کہ اس وقت یہ گیس کا بحران پورے ملک کو لپیٹ میں لیے ہوئے, صرف یہ کراچی یا سی این جی یا ہم سندھ کی اگر بات کریں تو زیادتی ہوگی. پورے کنٹری کے اندر اس وقت ایک شارٹیج ویزیبل ہے, اور جس کو ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ جو 9 to 10% ڈپلیشن ایوری ایئر ہو رہی ہے, تو ہمارے ریسورسز جو ہر سال شرنک ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈز میٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے, اسپیشلی ونٹرز میں. دیکھیے پورا لاسٹ ویک بلوچستان مائنس میں رہا ہے. اب مائنس میں رہنے کی وجہ سے اس کو ہمیں لوڈ 3 times بڑھانا پڑا ہے, کیونکہ وہاں انسانی جان جو ہے وہ اسٹیک پہ آ جاتی ہے. اگر ان کو اپنے ہیٹنگ کیپیسٹی نہ ملے اپنے پانی گرم کرنے کی اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر آن نہ کریں تو وہاں پہ اموات ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے, اور پلس ڈومیسٹک کسٹمر جو ہے وہ بھی بہت سفر کر رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیل اینڈز پہ جو لوگ ہیں ان تک گیس پوری نہیں پہنچ رہی ہے. تو یہ جب تک ہم ڈومیسٹک, کیونکہ ہماری پہلی پرائرٹی ہے, اور یہ پہلی پرائرٹی ہم نے سیٹ نہیں کی. یہ اس حکومت سے پہلے والی حکومتوں نے بھی ساری یہی سیٹ کی ہوئی تھی کہ جو ڈومیسٹک کسٹمر ہے اور کمرشل ان کی پہلی پرائرٹی. انفارچونیٹلی سی این جی اس لاسٹ پرائرٹی پہ ہے, جو کہ ہمارا بہت اچھا کسٹمر ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمیں یہاں لائن لاسز نہیں ہوتے, ہمیں ریونیو ٹائم پہ آتا ہے. ہمارے یہاں ایک پروڈکٹیو کسٹمر ہے جس کی وجہ سے ہماری بیلنس شیٹ بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے, ہم اس کو گیس نہیں سیل کر پاتے. لیکن کیونکہ گیس اس وقت ویزیبلی شارٹ ہے پورے کنٹری میں, تو یہاں پہ تھوڑا بہت یہ پرابلم آیا ہے اور آئے گا, یہ کنسسٹ کرے گا جب تک یہ سردیاں رہیں گی. اچھا سلمان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ سی این جی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے بڑے مالز ہیں ان کی جو پاور جنریشن ہے وہ گیس کے اوپر ہے, اور 2-3 مالز اگر ملا لیے جائیں, ڈالمن مال, لکی ون مال یا اس قسم کے دوسرے مالز, تو یہ ان کی اگر خالی ڈیلی کنزمپشن دیکھی جائے تو یہ سی این جی اسٹیشنز کی کنزمپشن سے کہیں زیادہ کنزمپشن تو ان ہالز کی ہے جو اپنی بجلی آپ کی گیس یعنی جو نیچرل گیس ہے اس کے اوپر بنا رہے ہیں, پمپس لگائے ہوئے ہیں, کمپریسرز لگائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سلنڈرز فٹ ہیں اور اس کے ذریعے گیس استعمال کی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں گیس کمپریسر جو آپ کو اچھی بات ہوئی, آپ نے توجہ دلائی, یہ تو غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے جو کہ بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے. اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے جب کسی کو گیس کم مل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بینیفٹ دیکھنے کے لیے مارکیٹ میں اتنی ایزیلی اویلیبل ہے اور چیپلی اویلیبل ہے کہ وہ خرید کے جا کے لگا دیتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنا یہ کام کر رہا ہے تو 6 گلی آگے اور 6 گلی پیچھے والے کی جو گیس ہے نیبرز کی وہ ساری کھینچ گیا. 2 خطرے اس کے اندر ہیں, ایک تو یہ گیس نہیں ملے گی محلے پڑوس کو, دوسرے وہ خدا نہ خواستہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے تو ہیومن لائف اسٹیک پہ آ جاتی ہے. اور ابھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک کوئٹہ میں ہوا ریسنٹلی لاسٹ ویک, اس سے پہلے کراچی میں ہوا گارڈن میں, جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی ڈیتھ ہوئی کہ انہوں نے کیا وہ ایکسپلوڈ کر دیا. یہ چیزیں کمپنی بہت ڈسکریج کر رہی ہے, اپنی تشہیری مہم سے بھی کر رہی ہے کہ یہ نہ کریں بیکاز یہ کرائم ہے, انلیگل ہے. سر تو یہ آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے مالز جو ہیں یہ گیس سپلائی پہ یہ اپنی پاور جنریشن کر رہے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جو آپ سے مجھے پتہ لگ رہی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم نے جو کمرشل ایکٹیویٹی ابھی تک اس پر نہیں گئے تھے, جو انڈسٹریل کا نان کیپٹیو پاور تھا وہ بھی جو نان ایکسپورٹ تھا ان کو ہم نے بند کیا, کیونکہ ظاہر ہے نان ایکسپورٹ کو کیپٹیو اگر ہم دیتے رہتے تو وہ ایک اتنا پروڈکٹیو یونٹ نہیں ہوتا اور اس کے وجہ سے وہ اپنی بجلی بناتے تھے. اب یہ ہم نے اس کے بعد جو پورا انڈسٹری نان ایکسپورٹ کی اس کو بھی بند کرنا پڑا, تو خالی سی این جی سیکٹر نہیں متاثر ہوا, بہت سارے سیکٹر میں متاثر ہو رہے ہیں. یہ جو آپ بات کریں اس کی میں معلومات لے لوں گا, میں نہیں سمجھتا کہ شاید ایسا کچھ حقیقتاً ہے جو آپ بتا رہے ہیں, ورنہ تو اس چیز کا بھی دیکھا جائے گا. اور اگر جہاں سے ہمیں گیس دیکھیں رائٹ لیفٹ سینٹر جہاں سے بھی ہم 10 MFC بھی بنا سکتے ہیں تو ہم بچا کے اس کو ڈومیسٹک سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں. تو سر اب یعنی آپ کے پاس کوئی انسٹرکشنز بھی نہیں ہیں کہ کوئی ریلیف دیا جا سکے یا کوئی ایسی صورت نکالی جا سکے کہ سیکٹر ریلیف تب ہوتا ہے نا میری پاکٹ میں کچھ ہوگا تو میں ریلیف دوں گا. آپ میری پاکٹ کی خالی ہو رہی ہیں اور جن کو میں پوری کرنا چاہ رہا ہوں ان تک میں پوری نہیں کر پا رہا, تو ڈیفینیٹلی ٹوٹل سندھ کے لیے آپ کو کتنے MMCFD ملتی ہے گیس؟ دیکھیں ہمارے سندھ کے لیے نہیں ملتی, ہمارے سسٹم میں گیس آتی ہے. تو جس وقت ہمارے سسٹم میں جو گیس آ رہی ہے اس میں ہمیں 250 MMCFD کی شارٹیج ہے, یعنی کہ جیسے کہ اس میں میری ڈیمانڈ ہے 1250 کی تو میرے پاس جو سپلائیز پیچھے سے آ رہی ہیں وہ 1000 کی ہیں. اس میں ہمیں بلوچستان کو کنسیڈریبلی بڑھانا پڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا جو ڈومیسٹک ان کا لوڈ تھا سمرز کا اس سے 3 times مور ہم جا کے اب ان کو دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ جب ہم ایکسٹرا دے رہے ہیں
तो कोई ना कोई सेक्टर सफर करेगा इसके अंदर। अच्छा, तो अभी इस वक्त बलूचिस्तान को कितनी गैस दी जा रही है और सिंध में कितनी गैस? 195 के करीब जा रहा है, जबकि 60 के जाता था उनको समर। और सिंध में कितनी गैस दी जा रही है सर? बाकी देख लें आप, मतलब 1000 में से आप चलें 200 वहां है तो 800 यहाँ है, ये स्प्लिट है। अच्छा, तो सर खाली 200 की शॉर्टेज पे सारी इंडस्ट्री भी बंद है, सीएनजी सेक्टर भी बंद, 250 की शॉर्टेज है, 250 की शॉर्टेज पे सारी इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, यानी जो नॉन कैप्टिव जितनी है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको नहीं बंद किया गया। जो नॉन एक्सपोर्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, नॉन एक्सपोर्ट जो है उनकी कैप्टिव भी बंद है और वो खुद भी बंद है। अच्छा, और साथ साथ ये सीएनजी सेक्टर जो है, जी ये तो खैर पहले से बंद है, ये तो 1 दिसंबर से बंद है। ठीक ठीक ठीक। सलमान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये गैस का बहरान जो है इस पर जल्द काबू पाया जाए, ताकि सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन और आम सारिफिन जो अपनी गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं उनको भी इससे आसानी हो सके। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे ऐसी शख्सियात के हवाले से जिनको समाजी खिदमात पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, यानी समाजी खिदमात पर नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। और अगर बात की जाए एशिया की, तो रेमोन मैग्सायसाय अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। यानी 40 ममालिक में से हर साल सिर्फ 3 से 4 शख्सियात को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जिन लोगों को ये रेमोन मैग्सायसाय अवार्ड मिल चुका है, उसमें दलाई लामा, मदर टेरेसा और एशिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। आपको ये बताते चलें कि सन 2021 में पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को अवार्ड दिया गया जो कि जिन्होंने एक आप समझे सन 2001 में अपने एक इदारे अखुवत की बुनियाद रखी, और उसकी बुनियाद रखने के बाद उसे सैकड़ों हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए, और ना सिर्फ लोगों को कर्ज़ हस्ना फराहम किया गया, बल्कि उसके साथ साथ उनकी तालीम की और दूसरी जो ज़रूरियात हैं, यानी तालीम फराहम करने के लिए बाकायदा मराकज़ बनाए गए। इसके अलावा शॉर्ट यानी स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग का एक ऐसा मॉडल फराहम किया गया जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और यही वजह है कि यानी ये जिस शख्सियत को अवार्ड दिया गया, उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया है। और ख़ास तौर पे ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। सन 2021 में ये अवार्ड दिया गया है, और इस साल के आखिर में हमने सोचा कि एक दफ़ा फिर इस अवार्ड और इन शख्सियत जिनको ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर अमजद साकिब जो कि रोह रवा हैं, सरबराह हैं अखुवत ट्रस्ट के, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो आइए, बात करने से पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। In Islam, the word akuwat means brotherliness. And in the words of the Prophet Muhammad, if one has a loaf of bread, half of it rightfully belongs to a person who has none. An innovative man used this purest of concept to achieve his vision of zero poverty. Thus was born Akuwat Islamic Microfinance, Pakistan's largest microfinance institution. For the past 2 decades, it has provided zero-interest loans to over 3 million families, irrespective of their creed, caste, color, or gender. What began as a lending program has since expanded to a full-service institution that provides medical, financial, and psychosocial aid to the marginalized. Behind all these transformative programs is Dr. Muhammad Amjad Saqib, who is paving the way for the dream of poverty eradication in Pakistan. Through his greatness of spirit, he reminds the world what it truly means to be brothers. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आपने वीडियो देखी और आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉक्टर अमजद साकिब की जो खिदमात हैं। तो आज हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि रोह रवा हैं, सरबराह हैं अखुवत ट्रस्ट के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड
کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے اس خوبصورت پروگرام کے لیے۔ جی سر، کیونکہ دیکھیں سن 2021 کا ایک بہت بڑا اعزاز اور سب سے بڑا اعزاز جو ہے نا، یعنی ایشین نوبیل پرائز بھی اسے کہا جاتا ہے، اس سے آپ کو نوازا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامک مائکرو فائنینسنگ کی صورت میں انسانیت کی بے لوث خدمت کا جس سفر کا آپ نے آغاز کیا، تو سر یہ کیسے اس کا آغاز ہوا اور کتنی محنت آپ کو کرنی پڑی اس سفر میں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بعض اوقات نیکی جو ہے اچانک آپ کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اس کے عزم سے، اس کی عظمت کے طفیل، اور کوئی دعا ہوتی ہے کسی کی، تو ہم میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ خواہش تھی کہ اگر زندگی میں خواب اپنے ہیں تو اوروں کے بھی ہیں، اگر اپنی زندگی خوبصورت ہے تو کسی اور کی بھی ہونی چاہیے۔ تو یوں 21 سال پہلے ہم نے ایک خاتون کی مدد کی، ان کو اپنی بہن سمجھا اور ان کو 10,000 روپے دیے، انہوں نے اس سے سلائی کی مشینیں خریدی، محنت کی، بچے پڑھنے لگ پڑے، کھانا ملنے لگ پڑا، اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اگر ایسے بہت سارے اور پیسے ہمارے پاس ہوں تو ایسے اور بہت سارے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ اس میں سود نہیں تھا اور اس کا نسبت جو اس کی تھی براہ راست وہ مواخات مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے تھی، تو اللہ کو یہ کام پسند آیا، پھر آپ جیسے دوست ملتے چلے گئے اور وہ کارواں بنتا گیا، ایک تحریک بن گئی۔ تو یوں ایک قرضہ آج الحمدللہ 40 لاکھ خاندانوں کو اور تقریباً 150 ارب سے زائد کی رقم، تو اب تو دنیا بھی اس ماڈل کو تسلیم کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور مارکیٹ اکانومی کے اس دور میں بغیر سود کے کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوبی جو اس پروگرام کی ہے، جو ہمیں جس پر ہمیں انتہائی انکسار کے ساتھ اپنی میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے اس دور میں، جبکہ ہر شخص کہتا ہے کہ سود بری چیز ہے لیکن اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا، تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ ہم نے ایک قرض حسن کا، یا آپ سمجھ لیں کہ صدقات فنڈ کا ایک نظام پیش کیا، اس میں جو اہل خیر ہیں وہ اس میں عطیات دیں، صدقات دیں، اور پھر اس کے بعد ایک کسٹوڈین، ایک امین ہو اس فنڈ کا کوئی ادارہ، اور پھر مستحق لوگوں کو وہ تقسیم کرے، وہ واپس کریں، پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ مشکلات کا آپ نے پوچھا، تو مشکل تو دیکھیں زندگی تو نام ہی مشکلات کا، بالکل، تو بہت سے کانٹے، بہت سے پتھر، بہت سے ایسے سنگھائے میل جہاں دل ٹوٹتا ہے، جہاں ہمت جواب دیتی ہے، لیکن بہرحال ایک یقین کا عالم تو ہے نا خدا کے اوپر کہ آپ نیکی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی تمام قوتوں کو آپ کا ہم رکاب بنا دے گا۔ تو یہ مشکلیں تو روز آتی ہیں، ہر دن آتی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کو پلٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، واپس پلٹنے کا تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ سر اخوت جو ہے وہ اس وقت قرض ہستہ فراہم کرنے کا یا بلا سود قرضے دینے کا دنیا میں سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے، ملک میں کہاں کہاں اس کی برانچز ہے اور کتنے لوگ اخوت سے وابستہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم تقریباً 400 سے زائد شہروں میں موجود ہیں، ہم پاکستان کے ہر صوبے میں موجود ہیں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، قبائلی علاقہ جات میں، اور ہمارا جو مائکرو فائنانس کا پروگرام ہے اس میں کوئی 4,500 سے زیادہ افراد منسلک ہیں۔ اور آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، جتنی دیر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، ہر 1 منٹ کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کسی ایک گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم مواخات کا رشتہ قائم کرنے آئے ہیں، یہ لیں کچھ قرض حسن اور اپنا کام شروع کریں۔ تو ہر 1 منٹ کے بعد ایک شخص کی زندگی جو بدلنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو اس وسعت میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے کہ حکومت بھی ہم سے تعاون کرتی ہے، آپ بھی تعاون کرتے ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ کے توسط سے یہ خیر کا پیغام، یہ نیکی کا پیغام، ایثار اور قربانی کا یہ پیغام یہ دور تک پھیلتا ہے۔ تو 400 شہروں کے مختلف جو آپ سمجھیں کہ غریب علاقوں میں ہم منتظر ہیں کہ کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ سر مطلب تقریباً 3 ملین سے زائد خاندانوں کو اتنے بڑے قرضے دینا اور پھر ریکوری ریٹ بھی آپ کا 99.93% ہے، یہ ممکن کیسے ہوتا ہے سر؟ اتنا آج کل تو بینکس قرضے دیتے ہیں تو اس میں بھی 50% قرضے ڈیفالٹ کر جاتے ہیں،
بیڈ ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں خود قرضے فراہم کر کے. آپ نے اتنے زیادہ مطلب 3 ملین 30 لاکھ لوگوں کو قرضے دیے ہیں اور آپ کا ریکوری ریٹ اتنا اچھا کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصور کی فتح ہے, یہ کسی شخص کی فتح نہیں ہے. یہ کوئی سسٹم تو ہوتے ہی ہیں, ہائرارکی ہوتی ہے, آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, آپ مینولز بناتے ہیں, آپ طریقہ کار وضع کرتے ہیں, آپ اپریزلز کرتے ہیں, آپ مختلف کوئی اور قانونی طریقے ڈھونڈتے ہیں. لیکن اصل چیز ہوتا ہے تصور, اور وہ تصور اگر سچائی کے اوپر مبنی ہو اور حق کی بات کرتا ہو تو پھر اس میں ناکامی نہیں ہوتی. تو یہ تصور کی فتح ہے جس کا نام مواخات ہے, اور جو سود کے بغیر ہے. جو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں, تو یہ صدقات کا نظام ہے, یہ کم نہیں ہو سکتا جب تک نیت ہماری ٹھیک رہے گی اور ایثار اور قربانی جو ہیں وہ ذات راہ کے طور پر, اصول کے طور پر ہمارے ساتھ رہیں گے, تو یہ کام جو ہے یہ ایسا ہی ہوگا. یہ تو ہیں وہ روحانی جو پہلو جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے کچھ پریکٹیکل میجرز بھی ہیں, ہمارے عملے کی محنت ہے, مانیٹرنگ ہے, اچھے لوگوں کی تلاش ہے, ان کی نگرانی ہے, ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہے. اور پھر تیسری چیز میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں جو عام طور پر ہم لوگ نہیں جس پہ غور کرتے. دیکھیں پاکستان کے اندر بددیانتی بہت کم ہے. پاکستان کے یہ جو 40 لاکھ گھرانے کون ہیں؟ اسی دھرتی کے باشندے ہیں نا. بالکل. تو لوگ جن سے محبت کی جائے وہ محبت کرتے ہیں. آپ گلاب بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل نہیں کاٹیں گے. بالکل. تو من حیث القوم جو ہمارا ایک عام آدمی ہے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا. لیکن ہم نے اگر دھوکہ اس کو دیا تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم نے اگر اس کی جیب پہ نظر ڈالی, ہم نے رشوت لی, ہم نے کوئی اس سے کمیشن مانگا اور ہم نے اس کو ایکسپلائٹیشن کا حصہ بنایا, تو پھر وہ بھی جواب ویسے ہی دے گا. تو جب آپ مواخات کے نظام کی بات کرتے ہیں, جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو دراصل یہ ایک استعارہ ہے, ایک اشارہ ہے کہ بھئی اگر کچھ اصولوں کے اوپر آپ کام کریں گے تو واقعتاً آپ ایک اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں. تو credit goes to the poor people of Pakistan who have proved themselves to be credit worthy. اچھا سر, ظاہر سی بات ہے اسلام میں خواتین کو بھی شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہے, اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے پورے خاندان کا بوجھ اٹھاتی ہیں, کفیل بنتی ہیں اپنے خاندان کی. اس پورے پروجیکٹ میں خواتین کے لیے کوئی حصہ رکھا گیا؟ جی بالکل, خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے. ہمارے جو قرضے گئے ہیں 42% قرضے خواتین نے استعمال کیے ہیں. خواتین نے ٹیوشن سینٹر بنائے, خواتین نے جسے کہتے ہیں سیونگ کی, کشیدہ کاری کی, چیزیں بنانے کی, اسٹیشنری کی, لفافے بنانے کی, کھانا بنانے کی, بیوٹی پارلرز کی, یعنی گروسری سٹورز بنانے کی, بہت سارے کام کیے ہیں. اور اگر آپ ہمارے پاس ایک قرضہ ہو اور طلبگار 2 ہوں, ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو, تو آپ یقین کیجئے ہماری ترجیح اول خاتون ہوتی ہے, کیونکہ خواتین نے خود کو بہتر انٹرپرینور اور زیادہ دیانتدار اور زیادہ محنتی ثابت کیا ہے. تو خواتین تو ہمارے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, بے شک. پھر وہ ہم تو خواتین کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ ایک چیز اور آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ہم نے سینکڑوں تو نہیں 20 قرضے ٹرانسجینڈرز کو بھی دیے ہیں. اچھا, کو بھی دیے ہیں. ہمارے نزدیک انٹرپرینورشپ ان کی بھی حقیقت ہے. بالکل بالکل, وہ بھی کام کر سکتے ہیں, ان کو بھی حق ہے. آج کام کرنے کی صلاحیت کوئی دے دے تو ہمارے لیے نہ کوئی رنگ, نہ مذہب, نہ کوئی سیاست, کسی طرح کا بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ قابل عزت ہے, اس قابل ہے کہ اس کو اپنے سر پہ ہم بٹھائیں اگر وہ دیانتداری سے کام کرنا چاہے. اچھا سر, یہ مائکرو فائنینسنگ تو ایک طرف ظاہر سی بات ہے, مطلب اتنے 3 ملین خاندانوں کو قرضے دینا اور پھر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسپیکٹ ہے اخوت کا. لیکن میں چاہوں گا آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے تعلیمی پروجیکٹس کیا ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے, انہیں تعلیم یافتہ بنایا جاتا ہے, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ خود ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہیں, آپ نے تاریخ پڑھی ہے, آپ نے معاشرے کے علوم پر آپ کی دسترس ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو عظمت کا راز ہے
وہ تعلیم میں پنہا ہے. اصل چیز ہے تعلیم. ہمارے اور اہل مغرب کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. تو جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے قرضے تو ایک امیڈیٹ ریڈریسل ہے, ایک فائر بریگیڈ کا عمل ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے, ایک شخص بھوکا ہے, کما نہیں رہا, اس کو آپ پیسے دے دیں. لیکن اگر آپ ملک, قوم اور سماج کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درسگاہیں کھولنی پڑیں گی, پھر تو آپ کو آکسفورڈ اور کیمبرج بنانا پڑیں گے. تو یہی سوچ لے کے ہم نے کہا کہ ایک یونیورسٹی بنائے جو بہترین تعلیم دے, اور پھر اس میں ہم نے جو نظام بنایا وہ بھی آپ سن کر دلچسپی آپ کو ہوگی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج فیس لے کے ہم نے نہیں پڑھانا, ہم نے پڑھانا آج اور فیس 10 سال بعد لینی ہے. یعنی وہ بچے جو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن جن کی جیب خالی ہے, جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ آج پڑھ لیں, اچھے شہری بن جائیں, اس ملک اور قوم کی تعمیر میں برابر کے شریک ہو جائیں, اور پھر کبھی نہ کبھی تو ان کے دل پہ دستک ہوگی, کبھی نہ کبھی تو ان کو یاد آئے گا کہ کسی نے ان سے محبت کی تھی, اور پھر آپ ان کو بھی کسی سے محبت کرنی ہے. تو ہم یہ ایک نیا سلسلہ چراغ در چراغ روشنی کا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم ان بچوں کے لیے جو وسائل جن کے پاس نہیں ہیں, وہ اس پہ پیسے لیے بغیر مستقبل, یہ بھی ایک طرح کا قرض حسن ہے. بالکل. تو یہ اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے ہم 300 اسکول بھی چلاتے ہیں جن میں 50,000 بچے پڑھتے ہیں. جی. کالجز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم اب یونیورسٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ دونوں کام ہم کرنا چاہتے ہیں. غربت کے خاتمے کے 2 ہی راستے ہیں, فوری طور پر ختم کرنا ہو تو کسی کو تھوڑا سا سرمایہ دے دیں, وہ کاروبار کر لے. الٹیمیٹ سیلویشن چاہیے آپ کو, تو پھر آپ علم کی دولت سے کسی کو مالا مال کر دیں. بالکل تو آپ کے پورے معاشرے کو خوبصورت بنا دے گا. اچھا سر, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کامیاب پاکستان جو غربت کے خاتمے کے لیے ایک حکومت پاکستان کا ایک اقدام ہے, اس کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو گھر دیا جائے گا, کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے, تربیت دی جائے گی, اربوں روپے اس اسکیم میں دیے جائیں گے, اور یہ اربوں روپے کمرشل بینکوں یا حکومتی ادارے سے نہیں دیے جائیں گے بلکہ اس کے لیے اخوت کا انتخاب کیا گیا ہے. سر اس کے پیچھے کیا راز ہے, مختصراً بتا دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کامیاب پروگرام ایک غیر معمولی پروگرام ہے. میں نہیں سمجھتا دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال ہو کہ کسی حکومت نے کہا ہو کہ ہم کاروبار کے لیے, زراعت کے لیے, گھروں کی تعمیر کے لیے بغیر سود کے قرضے دیں گے. تو نظام یہ بنا کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ ہول سیل دیں گے, اخوت جیسے کئی اور ادارے بھی ہیں جو یہ کام کریں گے, ان کے پاس یہ رقم آئے گی, اور یہ ادارے اس رقم کو غریب آدمی تک پہنچائیں گے, کیونکہ بینک جو ہیں ان کی رسائی شاید غریب آدمی تک براہ راست نہیں ہے. تو جو یہ ٹریل بنے گی, اس میں حکومت بھی پارٹنرشپ ہے, کمرشل بینکس ہیں اور ہمارے جیسے ادارے ہیں, اور یہ ساری کی ساری حکومت کا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے اور اس کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ حکومت اٹھائے گی, اور اس سے اکانومی میں بہتری آئے گی, گھر بنیں گے. سر مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹرکل ڈاؤن یا باٹم اپ اپروچ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, مختصراً بتا دیجیے گا, پروگرام کا وقت اپنے اختتام. جی بالکل. دیکھیں باٹم اپروچ یہ ہوتی ہے کہ نچلی سطح پر لوگوں کو سرمایہ دیا جائے تاکہ وہ کاروبار کریں, اور جو ٹرکل ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر کی سطح پر کچھ لوگوں کو رقم دی جائے, وہ امیر ہو جائیں, اور پھر ان کی خوشحالی آہستہ آہستہ نیچے ٹرکل ہوتی چلی جائے. تو یہ دونوں کام معاشرے میں ہو, اکانومی میں ہو, کہ باٹم اپ اپروچ بھی ہو اور ٹرکل ڈاؤن. ٹھیک, صرف ٹرکل ڈاؤن اپروچ سے معاشرے جو ہیں خوشحال ہو جائیں گے. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وی وش یو آل دا بیسٹ, کانگریچولیشنز ونس اگین کہ آپ نے اتنا بڑا یہ ایشیا کا نوبل انعام جو ہے یعنی ریمون میگسائسا ایوارڈ 2021 میں حاصل کیا. بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.